पूरी कराची की गाय आप ही की हैं, हुआ करती थी। लोग कहते थे कि आपने कभी खाले छीनी, तो मैं कहता था हाँ मैंने भी छीनी। हम कराची को टैंकर फ्री कर देंगे, हम DHA को टैंकर फ्री कर देंगे। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। दावा कर रहा हूँ मैं। टैंकर माफिया से निपट लेंगे हम निपट लेंगे ना। तीनों जमातें एक दूसरे के ऊपर, वो कलीमुल्ला सलीमुल्ला वो जो राइट हाफ, वो यही कर रहे हैं। एक कॉल भाई की आती है और एक बड़े भाई की आती है। ये मुमकिन नहीं था कि उनके साथ हमारा कोई राब्ता रहे। आपने ब्लॉक कर दिया। ये मेरे ख्याल में यही मुनासिब था। किस सूबे के वजीर आला को आप चाहेंगे कि आप इनवाइट करें बारबेक्यू पर? आप जिसको कहेंगे मैं उसको खिला दूंगा। अच्छा चले, हम पूछ रहे थे कराची मैं में उनको जो बारबेक्यू खिलाऊंगा ना कौमी असेंबली के फ्लोर पर, वो भी याद रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, काश कि मैं अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है लोगों के दिल जीतता। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मैं हूँ शाहीन अतीक और इस ईद पर आपके लिए एक बड़ी ईद पर बड़ी ईदी लेकर आए हैं हम कराची वालों के लिए। कुछ कराची की बातें करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं। हम उनको क्या वेलकम करें, उन्होंने हमें वेलकम किया है ईद पे उनके घर पे। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम और बहुत सारी ईद मुबारक आपको, आपके देखने वालों को, तमाम अहलियान वतन और अहले इस्लाम सबको ईद मुबारक। मोहल्ले में जब आए, अभी आपकी गाय कुर्बान नहीं हुई है, तो आप कुछ देर में बात करेंगे कुर्बानी? असल में ये गाय तो मेरे मोहल्ले में जितने पड़ोसी मेरे उनकी है। हमने, मेरी वाइफ ने और मैंने हिस्सा डाला हुआ है। मेरी बेटियों ने भी, अमेरिका में मेरे दामाद ने भी ना। तो एक्चुअली वो गाय यहाँ नहीं कहीं और कटेगी, लेकिन ये सारी गाय मतलब हमारी ही है। पूरी कराची की गाय आप ही की हैं। हुआ करती थी कि जिस गाय जहाँ भी कुर्बानी भी खा लें आपकी हैं, तो गाय उनकी खा लें आपकी। तो अभी भी क्या यही सेटअप है? हमने गाय रख ली है, खाले दे दी हैं। जब से मैंने पार्टी का नज़्म नक्श संभाला था ना, लंदन से अलग होना पड़ा और अलग हुए, तो फिर हमने सबसे पहला काम ये किया था कि देखें, खाया ना पिया गिलास तोड़ा बाराने दो, क्या फ़ायदा। उसमें हज़ारों लाखों खाले लोग रज़ाकाराना देते, लेकिन उसमें चंद सौ खाले हमारे किसी ऐसे आदमी ने जो मतलब जिसकी ज़िद और अना है, उसने किसी की छीन ली, तो पता चला कि वो सारे अच्छे कामों पर पानी फिर जाता, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर। कि मैंने तो उस ज़माने में भी, लोग कहते थे कि आपने कभी खाले छीनी, तो मैं कहता था हाँ मैंने भी छीनी। कहते क्यों, कैसे आपने छीनी? मैंने कहा जो मेरे बच्चे, मेरे लड़के जब छीनते थे किसी की खाल और मुझे शिकायत आती थी, तो मैं वो खाले अपने बच्चों से छीन कर जिनकी, जिस जमात की, जिस तंजीम की खाली होती थी, उनको देता था। जब अल्लाह ताला ने मुझे कराची की मेयरशिप से नवाजा था, जब मेरी उम्र सिर्फ 27.5 साल थी और MQM का वो पहला पब्लिक ऑफिस था, तो देखें लोगों का क्या जोश और बलबला था, बेलौस, पुरखुलूस और इस्तक़लाल के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ। तो उस वक्त जो यंग नाज़िम था, आज एक मैच्योर, समझदार, सुलझा हुआ एक बड़ा सियासतदान है। वो अगर आज उनको कहा जाए कि आप, ये जिम्मेदारी आपके हाथ में होती, तो कराची में अब मेजर फैक्टर्स कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो आप कहेंगे फौरी तौर पर हल करने चाहिए थे? देखें, अगर मेरे पास ये दोबारा जिम्मेदारी आती है, पहले तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं एक और इसी तरह की, देखें जब मैं मेयर बना मेरी उम्र 27.5 साल थी, मुस्तफ़ा कमाल बने 33 साल की उम्र थी, इशरतुल इबाद गवर्नर बने 36 साल की उम्र थी, अभी कामरान टिसूरी साहब भी 50 के नीचे हैं। उन्होंने ऐसा काम किया जो आज तक किसी गवर्नर ने नहीं किया। हर चीज़ शायद मैं नहीं कर सकता, एक टीम को करना होगा। मैं बिलीव करता हूँ हमें टीम बनानी है, और सबसे बड़ी टीम क्या होगी कि कामरान भाई तो एक सिलेक्शन हमारा है जो सामने आ गए, और उन्हें हटाने का मकसद भी ये था कि उन्होंने 18 सालों का जो कलई थी पीपल्स पार्टी की बदतरीन और बदउनवान हुक्मरानी की, उसकी कलई खोल दी और उन्हें लिटा दिया। वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि अब उनके जो बयानात आते हैं, चाहे वो उनके चेयरमैन हो, जो उन्होंने शारे भुट्टो के इफ्तिताह के मौके पे बयान दिए, उनके लेवल का बयान, इसी तरह मुराद अली शाह साहब के बयान भी देखें, फ्रस्ट्रेशन नज़र आती। तो मेरे ख्याल में कामरान टिसूरी ने अगर MQM को एक लाइफ दी है और अवाम के, अच्छा फिर उनकी एक लेगेसी है ना कि वो MQM के माजी का उनके ऊपर वो बोझ नहीं है। हमें पार्टी में 35 साल से कम उम्र के बेटे और बेटियों को ढूंढना है। 2010 के बाद अगर आप गौर से देखें, 2008 के बाद, तो फिर अगर हमारे 20 साल का वो दौर जिसमें हमें थोड़ा बहुत इख्तियार मिला, उसे कंपेयर कर लें आज जो 18 साल बिला शिरकत गैरे तमाम वसाइल, इख्तियार, सब पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध के वडेरों जागीरदारों का जिस तरह कब्ज़ा है, कराची को जिस तरह कॉलोनी बनाया, तो पहले नंबर पर पीपल्स पार्टी, दूसरे पे जमात इस्लामी, तीसरे पर PTI। ये तीनों जमातें एक दूसरे के ऊपर, वो कलीमुल्ला सलीमुल्ला वो जो राइट हाफ लेफ्ट हाफ, वो जो हॉकी का होता था, वो यही कर रहे, कभी वो उसके ऊपर बॉल डाल दे, कभी उसके ऊपर डाल दें। इसका मतलब लोगों को सिरा मिल ही नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, तीनों
کے پاس اختیار نہیں ہے، اصل اختیار صوبوں کے پاس ہے 18ویں ترمیم کے بعد اور زیادہ. اب 28ویں آئینی ترمیم میں یہ ناگزیر ہے پورے پاکستان کے 144 شہروں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، انہیں ترقی کا انجن بنانا ہے، انہیں معیشت کا مرکز بنانا ہے، پیچھے مڑ کے پاکستان نہ دیکھیں، بیٹے بیٹیوں کا امپاور کرنا ہے، مواقع دینے. اور آج مارکہ حق کے بعد جب ہم تیزی سے مارکہ معیشت کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ہماری گود میں اور ایک نعمت ڈال دی، مارکہ عالمی امن. تھینکس ٹو دا فیلڈ مارشل، ان کی جو ڈائنامزم، ان کی ڈائنامک لیڈرشپ ہے، ہماری عسکری جو لیڈرشپ ہے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب. اس کے بعد دوسرا اگر آپ غور سے دیکھیں، وزیر اعظم نے بھی اپنی جو خارجہ پالیسی ہے پوری دنیا میں جس طرح انگریز کیا، پوری دنیا کے دروازے کھل گئے. اب ہمیں مارکہ معیشت کی طرف جانا ہے اور اس میں امپاورڈ، با اختیار، با وسیلہ، مؤثر لوکل گورنمنٹس شہروں سے. آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو آگے پازیٹیو کام کریں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہری کراچی والے کیا ویلکم کریں گے MQM کو؟ 2 نوجوان میئر کے کامیاب تجربوں کے بعد 10 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کراچی کو میں نے دیا K2، 10 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی مصطفیٰ کمال نے دیا. 2008 کے بعد کوئی نیا پانی کراچی میں نہیں ہے، کوئی نیا پانی. اب یہ ان سے سوال ہے جو بڑی ڈینگے مار رہے ہیں. تو آپ بتا رہے ہیں، لیکن شاعر بھٹو کے جب میں جو حوالے سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے گنوا دیے، پوری لسٹ گنوائی اب تک جتنے پازیٹیو کام ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی نے کروائے ہیں. تو پھر مجھے بتائیں نا MQM کے کیا لیگیسی میں کیا ہے؟ ناردرن بائی پاس کس نے بنایا، لیاری ایکسپریس پہ کس نے بنایا، جو لانگ لائف 20 سڑکیں جو تھی وہ کس کے زمانے بنی جو آج بھی چل رہی ہے الحمدللہ. یہ ساری چیزوں کو اگر آپ لیں گے، پھر ٹرک اسٹینڈ کس نے پہلا بنایا، ٹراما سینٹر کس نے کراچی میں پہلا بنایا، مطلب ہماری اس کو میچ نہیں کر سکتے. پانی 18 سال سے تم نے K4 کے منصوبے پر اربوں روپے خرچ کیے، وہ منصوبہ بالآخر وفاق کو لینا پڑا. اب K4 وابڈا اس کو کمپلیٹ کر رہا ہے اور MQM اس میں نگرانی کر رہی ہے. MQM نے دیا وابڈا کو. ہم کراچی کو ٹینکر فری کر دیں گے، ہم DHA کو ٹینکر فری کر دیں گے. بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہا ہوں میں، اتنا بڑا پانی مقدار میں آ رہا ہے. ٹینکر مافیا سے نمٹ لیں گے ہم نبٹ لیں گے نا. یہ تو ان کے کان جب مروڑے تھے آصف علی زرداری صاحب نے، بلال بھٹو نے آ کر جب گل پلازا پہ ہم نے ان کو دیوار پہ لگایا اور ان کی دھجیاں اڑی تھی، ان کی جو یہ دعوے تھے اس کی جب پول کھل گیا تو آگے کان مروڑے. تو پہلی مرتبہ ہم نے وزیر اعلیٰ کو چھلانگے مارتے ہوئے دیکھا وہاں پر. اگر آپ وہ جو ریڈ لائن ہے وہاں پر پہلی مرتبہ چھلانگے ماری. اس سے پہلے تو یہ 4 سال سے ایسی پڑی ہوئی ہے. کانٹریکٹر نے ہائی کورٹ میں بیان دیا ریڈ لائن کے، اس نے کہا ان کے پاس ڈیزائن ہی نہیں ہے، بغیر ڈیزائن کے کوئی پروجیکٹ شروع کر دیں اور 5 سال تک ایسا ہی پڑا رہے. اور اس میں ان کے جیالے ہر مہینے آتے ہیں کام کو. یہ کانٹریکٹر کہہ رہا ہے، میں نہیں. وہ کہہ رہا ہے، ہائی کورٹ میں بیان دیا اس نے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام بند کرتے ہیں اور وصولی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. میں نے تو دعوت دی ابھی جب سرجانی میں 300 لوگ MQM میں شامل ہوئے، تمام جماعتوں کی، پیپلز پارٹی کے بھی اس میں کارکنان تھے. تو میں نے کہا کہ میں بلال بھٹو زرداری صاحب کو چاہتا ہوں کہ وہ ایک بڑے رہنما ہیں، ان کی ایک بڑی لیگیسی ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید کے نواسے ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بیٹے ہیں. وہ لیگیسی رکھنے والے اگر رائٹ پہ ایک ناکام وزیر اعلیٰ اور لیفٹ پہ اگر ایک ناکام میئر کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ان کی ناکامیوں کا بوجھ اٹھائیں گے. کیا اس وقت جو گیپ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کیا MQM اس پوزیشن میں ہے کہ پھر سے وہ ایک ایسی جماعت بن سکے جو کراچی کی نمائندگی کر سکے اور کراچی والے ٹرسٹ بھی کر سکے؟ آپ کا بہت اچھا بڑا ویلڈ سوال ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہی سوال ہے آپ جو کہہ رہے ہیں نا. اور کاش کہ میں اپنی پرفارمنس کے اوپر جو ہے لوگوں کے دل جیتتا، لیکن اس وقت مجھے بھی جو اب ایک موقع ملنے جا رہا ہے آگے، وہ ویکیوم میں خلا ہے، کیونکہ باقی جماعتیں بھی بری طرح ناکام ہوئی. اور پاکستان کی سیاست میں چاہے قومی ہو، چاہے صوبائی ہو، چاہے مقامی ہو، اس میں ہوتا یہی ہے کہ باقی جو مین جماعتیں ہیں وہ جب ناکام ہوتی ہے تو جو جماعت اپوزیشن میں تھوڑی ہوتی ہے یا جو بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اس کو چانس ملتا ہے، لوگ اس سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں. پھر وہ میوزیکل چیئر ہے، پھر جب اس کی باری آتی ہے پھر وہ مایوس کرتی ہے. تو اس طرح یہ ایک میوزیکل چیئر چل رہا ہے اور اس میں زیادہ فائدہ وڈیرے، جاگیردار، مرات یافتہ طبقہ جو الیکشن میں اربوں روپے خرچ کرتا ہے وہ آسانی سے اٹھا لیتا ہے. صوبائی اور قومی سیاست میں، مقامی میں تو چلیں آپ کو مڈل کلاس لوگ بھی نظر آ جائیں گے. تو ہمیں مقامی سے تبدیلی لانی ہے. 2027 میں انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر سندھ میں ہوں گے اور 2026 کے اس میں شاید ایک کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں. اب یہ 2 ہمارے چیلنجز ہیں. کتنا ہم کر سکتے ہیں؟ سیاستدان 24 گھنٹے سیاستدان رہتا ہے یا عید کے دن بھی وہی صورتحال آپ کی سیاسی گفتگو کبھی کچھ اور کچھ مصروفیات ہوتی ہیں؟ دیکھیں وہ کوئی مثال تو دے سکتا ہے کہ بکروں میں اور گائے میں بھی وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ بنگلہ دیش کی گائے جو ہے وہ زیادہ دودھ دیتی ہے اور پاکستان کی گائے کم دودھ دیتی ہے. آسٹریلیا کی گائے اتنی خوبصورت، خوشنما اور اتنی جاذب نظر کیوں ہے، کیا فرق ہے؟ مطلب اور پھر
یہ ساری جو کالس سائنس، آتی ہیں دوستوں کی کال سے، آپ خود کال کرتے ہیں عید کے دن سلام دعا کر لینا؟ عید کے دن اگر میں کالز لیتا ہوں لیکن بہت کم، کیونکہ میسیجز کی بھرمار ہوتی ہے. میرے 26,000 کانٹیکٹس ہیں. کانٹیکٹس میں سے ایک کال بھائی کی آتی ہے اور ایک بڑے بھائی کی آتی ہے، کس کی پک کریں گے آپ؟ دیکھیں جو بانی ایم کے میں ان کی آخری کال اگست 2016 میں آئی تھی جب ہم ان سے الگ ہوئے تھے. اس کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ رہے. آپ نے بلاک کر دیا؟ بلاک نہ بھی کروں، اگر کال نہیں اٹھائی میں نے اس کے بعد تو پھر انہوں نے بھی کال نہیں کی. میرے خیال میں یہی مناسب تھا. دیکھیں نظریہ ایم کیو کا ہمارے پاس ہے، مڈل کلاس ہے، اربن پالیٹکس ہے، تجربہ ہے، ایک ٹیم ہے، کلیکٹیو لیڈرشپ، یہ سب کچھ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اب دوسری پارٹیوں کا فیلئر بھی آ گیا ہے اور پاکستان کو آگے بڑھنے کا موقع بھی ہے. تو جو ہمارے پالیسی ساز ادارے ہیں انہیں بھی اب کراچی کو سوتیلی ماں سے بھی بدتر جو سلوک ہے کراچی کے ساتھ اس کو بھی بدلنا ہوگا اور کراچی کو کچھ اونرشپ دینی ہوگی. چاہے کراچی کو وفاق کے حوالے وہ لے لیں، چاہے وہ یہاں جو 140 کی تشریح ہو، ہماری ترمیم پاس ہو اور کراچی اور سارے 140 شہروں کو اختیار میں. تو اب جو نئے سرے سے جو آپ گراؤنڈ میں اترنے والے ہیں، دوبارہ سے موٹیویٹ کر رہے ہیں، تو اس میں تشدد یا وہ خوف وہ والا عنصر ہوگا یا ایک الگ پارٹی اور الگ طریقہ کار ہوگا؟ لیکن میں بہت انصاف پسند میرا سیاسی کریئر رہا ہے کہ انصاف کے تقاضے کہ کسی پر بھی کسی ایک دور کا سارا ملبہ اگر آپ ڈال دیں گے میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں غلطیاں ہوئی ہیں اور ان غلطیوں کے نتیجے میں چیزیں اتنی خراب ہو گئیں کہ پھر آپ کے ہاتھ سے بھی نکل گئی. اور جب آپ کو مشورہ دیا جاتا تھا اور آپ کو کہا جاتا تھا کہ ان چیزوں کو ابھی ٹھیک کر لیں، ابھی ان چیزوں کو روک لیں، ورنہ یہ جو گھوڑا بدک گیا ہے پھر ہم اس کے اوپر سواری نہیں کر سکیں گے. اور ہم کہتے تھے کہ یہ جو ہم ملک کے خلاف بھی کبھی کوئی بات ہے یا نعرے لگتے ہیں، ہم 4 مرتبہ ایسی سچویشن کو روکتے تھے. تو 4 مرتبہ تو ہم روک لیتے تھے لیکن 5ویں مرتبہ ہمارے بس میں بھی نہیں ہوتی تھی. اور وہاں سے دے مار 4.5 راشن پانی لے کر وہ جس طرح چڑھائی کرتے تھے اور جس طرح پاکستان کے خلاف نعرے لگوانا، افواج پاکستان کے خلاف ساری اس طرح کی باتیں کرنا، نعرے لگانا، اور پھر کسی اور ملک کی فوج یا ان کی ایجنسیوں کی بات کرنا، مطلب یہ صرف یہ کر کے آپ کو کیا ملتا؟ اگر کاش ہمیں اس کے بعد اسپیس مل گئی ہوتی، ہم ہی کراچی کا پانی دیکھ رہے ہوتے. اور وسیم اختر صاحب میئر تھے ایم کیو کے، لیکن آگے امید ہے، آگے امید ہے. اس لیے امید ہے کہ اس کے علاوہ آپ کوئی چوائس ہی نہیں ہے. باقی جماعتیں فیل ہو گئی ہیں، لیکن اب ایم کیو ایم کو بھی یہ سوچنا اور سمجھنا ہے کہ اگر اب اسے چانس ملتا ہے یہ اس کا آخری چانس ہے. یہ جو آرٹیکل 140 ہے، یہ اے ہے، یہ ختم ہو رہا تھا، ہم نے بچایا. آج اسی کی تشریح جسٹس گلزار احمد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کی 2022 میں غالباً، اور کہا کہ یہ ایم کیو بالکل صحیح کہتی ہے، یہ کچرا اٹھانے کا اختیار سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سی ایم کے پاس نہیں ہونا چاہیے، میئر کے پاس ہونا چاہیے. شریف گٹر پانی کی اس کا چیئرمین، آپ جو ہے وہ احسان نہ کریں وزیر اعلیٰ کہ میئر کو آپ اس کا چیئرمین بناتے. بائی ورچیو آف بینگ دا میئر آف اینی سٹی، لاڑکانہ، جیکب آباد، کشمور، وہاں کا نکاسی آپ، وہاں کی فراہمی آپ، وہاں کا کچرا اٹھانا، اس کا ڈسپوزل، اسی طریقے سے سڑکیں، فٹ پاتھ، نالیاں، گلیاں، یہ سب کچھ، پارک، پلے گراؤنڈ، لا اینڈ آرڈر میں میئر کا رول ہوتا ہے. پوری دنیا میں میئر جو ہے وہ چیف پولیس کمشنر ہوتا ہے. جماعت اسلامی نے کیا کیا؟ مزے، مطلب ہے کہ مزے بھی کر رہے وہ اس میں بلدیات میں بھی ہیں، اور پھر ایک دن کا ایک احتجاج کرتے ہیں، اس کے بعد یہ جا وہ جا، اس کے بعد لوگ آپ کا بھی لوگ گریبان احتساب کریں گے، پوچھیں گے آپ نے کیا کیا. باہر آ جاتے یہ ایم کیو کو مشورہ دیتے نا کہ اگر آپ کو کچھ نہیں مل رہا تو آپ اس وزارتوں سے استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟ تو میں کاؤنٹر سوال کرتا ہوں کہ چلے ہم وہاں سے استعفیٰ دے دیں، بیٹا تم آؤ، ہمت کرو، بلدیات سے باہر آؤ. مطلب دوسرے کو نصیحت اور خود میاں فصیحت یہ نہیں ہو سکتا. ابھی آپ تیاری بھی کر رہے ہیں بلدیاتی نظام کے لیے، تو کراچی والوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں حکمرانوں کو سب سے پہلے تو بجٹ بھی آ رہا ہے، مارکہ معیشت کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو انہیں ایک میسیج دوں گا کہ حساب ملک کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے، حساب ملک کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے. کراچی کو نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. اگر کراچی میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، کراچی کے بنیادی مسائل، اس کا انفراسٹرکچر اگر وہ ٹھیک نہ ہوا تو یہ آج بھی جو 60% وفاق کو دے رہا ہے، جو صرف بقرعید اور عید پر نہیں پورے سال یہ عیدی کراچی سے جاتی ہے 60% ریونیو، صوبے کو 90% عیدی یا ہم ٹیکس یا ہم
محصولات دیتے ہیں اور بلدیات کو تو ہم دے ہی رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ضرورت ہے کہ جو آپ کی کشتیاں لڑ کے جو پہلوان آپ کو کما کر لا کے دے رہا ہے, جس سے آپ اس کی خوراک کا بھی خیال کریں. باقی عوام کے لیے اور جو کم از کم پاکستان کے مظلوم عوام کے لیے, مطلب میں تو صرف یہ کہوں گا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی, بس کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. باقی سب کا وقت آیا ہے, مظلوموں کا دور آئے گا, کراچی کا دور آئے گا. آپ عیدی کی بات کر رہے تھے, تو بقرعید میں تو پارٹیاں ہوتی ہیں, باربیکیو ہوتے ہیں, تو آپ چاروں صوبوں کی بات کریں تو کس صوبے کے وزیر اعلیٰ کو آپ چاہیں گے کہ آپ انوائٹ کریں باربیکیو پر؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کو کیمرے میں تو لوگوں کو چونکہ خوشبو تو نہیں, وہ جو ہے وہ تو اسمیل تو کر نہیں سکیں گے, آپ کو کلیجی کی خوشبو نیچے سے آ رہی ہوگی تو وہ آپ کھا کر جائیں گے سب سے پہلے. پھر آپ ریکمینڈ خود کریے گا کہ یہ کلیجی کس کو کھانی چاہیے. نہیں, یہ تو سیاسی جواب ہو گیا. یہ باربیکیو کس کو کھلانا چاہیے, آپ جس کو کہیں گے میں اس کو کھلا دوں گا. اچھا چلے ہم پوچھ رہے تھے کراچی میں ان کو جو باربیکیو کھلاؤں گا نا قومی اسمبلی کے فلور پر, وہ بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اچھا, صوبے سندھ کی پرفارمنس پہ بات کریں یا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی بات کریں, دونوں وزرائے اعلیٰ میں آپ کے خیال میں ٹاپ پہ کون ہوگا؟ دیکھیں, میں اس کے لیے ایک شعر ہی پڑھتا ہوں. بجا کہے جسے دنیا اسے بجا سمجھو, بجا کہے جسے دنیا اسے بجا سمجھو, زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. تو نقارہ کس کا بج رہا ہے, کس کے کام نظر آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا میں کچھ تھوڑی پروجیکشن زیادہ بھی ہو رہی ہو, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف پروجیکشن ہو اور نمود و نمائش اور صرف دکھاوا اور نیچے. کیا مراد علی شاہ کی بات کر رہے ہیں؟ مریم نواز تو دیکھیں نا, ابھی بھی 2-3 لوگ سوشل میڈیا پہ اور جینوئن جن کی شاید نظر آتی. دیکھیں, آپ کہیں مانے نہ مانے, ایک سمپتی ووٹ بینک تو آپ کو پی ٹی آئی کا کہیں نہ کہیں نظر آئے گا نا. ایک وہ ہے سوشل, دوسرا جو ہے مریم نواز ہے, اور تیسرے نمبر پر اگر کوئی ہے تو کامران ٹیسوری ہے. مصطفیٰ بھائی میں آپ کو ٹیلنٹ نظر نہیں آ رہا؟ میں نے کب بنا کیا, میں نے کہا کہ میرے پاس ہزاروں مصطفیٰ کمال ہیں, سنیں, ہزاروں مصطفیٰ کمال ہیں, ہزاروں مصطفیٰ کمال ہیں, ہزاروں فاروق ستار نیچے, اور ہزاروں کامران ٹیسوری ہیں. مین آف کرائسس پاکستان کے لیے انشاءاللہ ایم کے موگی کراچی ہوگا, اور میرے بیٹے اور میری بیٹیاں, پورا سندھ ہوگا, پورا سندھ ہوگا, وہ تمہارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. آپ کے پاس اختیارات ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کو ایک سیپریٹ صوبہ ہونا دیکھیں, چاہیے؟ جتنا جلدی 140 ہے کہ ایم کیو کی ترمیم منظور ہو جائے نا, اور پیپلز پارٹی اس پر آمادہ ہو جائے, اگر یہ وہ نہیں جانے دیں گے اور ہماری یہ 28ویں ترمیم میں ہماری ترمیم پر راضی نہیں ہوں گے نا, اور اس کو اپنی ریڈ لائن بنا دیں گے نا, تو پھر یہی ان کی ڈیڈ لائن بنے گی. پھر مجھے ڈر ہے کہ ابھی وہ اس پر آمادہ نہیں ہو رہے تو بات نکلے گی تو پھر بہت دور تلک جائے گی. ٹھیک ہے نا, لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے. میرا اللہ توکل یہ ہے کہ اب اس کے علاوہ پاکستان کو اگر بچانا ہے تو سندھ کے شہروں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, اور پاکستان کے عام لوگوں کے ساتھ مالی معاشیاتی طور پر بجٹ میں وفاقی صوبائی, وہاں آپ لوگوں کی داد رسی کرنی, ٹیکسوں کا بوجھ کم کر کے, وڈیروں جاگیرداروں کی آمدنی پہ ٹیکس لگا, اور لوگوں کا امپاور کر کے بلدیات, مقامی حکومت, شہری کو. یہ 2 طریقے ہیں, یہ کامیابی کی کنجی ہے. صادق خان لنڈن کا میئر, زہران ممدانی نیو یارک کا, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ان معاشروں میں اگر ایک مسلمان میئر اپنی جد و جہد سے آگے بڑھ سکتا ہے, آ سکتا ہے, میرٹ کا نظام ہے, اور امپاورڈ اگر بلدیات ہیں, تو وہ اسرائیل کے وزیر اعظم کو, نتنیاہو کو کہتا ہے بھئی یہاں کر دیکھ, تیری ٹانگیں نہ توڑی میں نے, نیو یارک میں قدم رکھ کے دیکھ. تو یہ ایک میئر کا ٹیکا ہوتا ہے. مجھے تو کشمور لاڑکانہ کے میئر کا نام بھی نہیں معلوم, جیکو آباد کے میئر کا نام, کراچی کے میئر کا معلوم, شاید حیدرآباد کے میئر کا نام. تو میئر کو مضبوط کریں, وہ آپ کی اصل ترقی کی ضمانت ہے. چلیے بہت شکریہ. عید کے دن بھی سیاستدان سیاست سے کبھی باز نہیں آتے, بکروں میں گائے میں بھی سیاست دیکھتے ہیں, ساری سیاست ہو جاتی ہے. تو جہاں ہمیں گرما گرم کلیجی مل رہی ہے, وہاں آپ کو گڈ نیوز تو مل گئی کہ نوجوان قیادت بہت جلد کراچی کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے آنے والی ہے. دیکھتے ہیں, کراچی کے لیے اچھی امید کی جا سکتی ہے, اور ہمیشہ امید اچھی ہی کی جانی چاہیے. آپ سب کو عید مبارک.